Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अहमद राव का नावल ज़िल, एपिसोड 7। कमरे अदालत सज चुकी थी। जज स्याह गाउन पहने सामने स्टेज पर अपनी कुर्सी पर पुरवकार अंदाज में बैठा हुआ था। उसकी कुर्सी से थोड़ा नीचे कोर्ट क्लर्क बैठा था, जो आज की तमाम कार्रवाई अपने पास महफूज करने वाला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, खामोश सन्नाटा उसका इस्तकबाल करने लगा। कमरे के दरमियान में एक डॉक था, लकड़ी का घिरा हुआ चबूतरा, जिसे आम जबान में कटहरा कहा जाता है। यजीन को वहां ले जाकर खड़ा किया गया। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसके बाएं हाथ पर प्रोसिक्यूशन का बेंच था, जहां सफ़ेद वकालत का कोट पहने सरकारी वकील तैयार था। उसके दाएं जानिब वो खड़ी थी जिसकी सुरमई आंखें उसे पुरसुकून रहने का इशारा कर रही थीं। कमरे की पिछली नशिस्त पर बैठा अजलान यजीन के हक में दुआ गो था। दूसरी जानिब मिस्टर जोई के घर वाले मौजूद थे। कार्रवाई शुरू की जाए। जज की आवाज पूरे कमरे अदालत में गूंजी। यकायक वो सरकारी वकील अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। योर ऑनर, 19 दिसंबर की सुबह को मिस्टर जोई बर्न और यजीन एडम का अच्छा खासा झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह दुकान का किराया वक्त पर अदा ना करना थी। यजीन एडम, जिन्होंने मिस्टर जोई बर्न की दुकान एक अरसे से किराए पर ले रखी है, उन्होंने मिस्टर जोई बर्न को 2 माह का किराया अदा नहीं किया, जिसकी बिना पर मिस्टर जोई बर्न भड़क उठे और इन दोनों का दुकान के बाहर झगड़ा हुआ। वो सांस लेने के लिए रुका। अगली सुबह यानी 20 दिसंबर को स्वानस्टन की सिंगल ट्रैक सड़क पर पुलिस को मिस्टर जोई बर्न की लाश इंतहाई तशवीशनाक हालत में मिलती है। मिस्टर जोई बर्न की गर्दन पर हथौड़ी के साथ कई वार किए गए, फिर उनका पेट चीरकर उनके सारे आज़ा निकाले गए। यही नहीं, बल्कि उनके पेट में पैसे भरकर उनका पेट सुई धागे से सिलाई किया गया। और मज़े की बात, उनके पेट से निकलने वाली रकम ऐन उतनी ही थी जितना कि यजीन एडम का 2 माह का किराया था। योर ऑनर, मिस्टर जोई बर्न की फैमिली का कहना है कि उनका आखिरी झगड़ा यजीन एडम के साथ हुआ था। मजीद ये कि मिस्टर जोई बर्न अक्सर यजीन एडम के हवाले से काफ़ी पुरस्रार बातें किया करते थे। उनका कहना था कि यजीन एडम उन्हें मशकूक लगता है। योर ऑनर, मिस्टर जोई बर्न की फैमिली का पहला शक यजीन एडम पर ही गया, लिहाजा उन्होंने पुलिस को बयान देते हुए भी यजीन एडम का नाम लिया। पुलिस जब तक मुकम्मल तफ्तीश नहीं कर लेती, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि यजीन एडम को जेल की सलाखों के पीछे ही रखा जाए। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। जज साहब तफसील से उसकी बात सुन चुके थे। अब उनका रुख जैना की तरफ था। सर खम में हिलाते हुए उन्होंने जैना को बोलने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया योर ऑनर। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चलते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर ऐन जज के सामने आकर खड़ी हुई। योर ऑनर, जैसा कि मिस्टर जस्टिन ने फरमाया कि 19 दिसंबर की सुबह जोई बर्न साहब और मेरे मौक्कल का झगड़ा हुआ था। बेशक इस बात में कोई दो राय नहीं, मगर बहैसियत खुद उस झगड़े के चश्मदीद गवाह होने के, मैं अदालत को ये बताना चाहूँगी कि जोई बर्न साहब ने न सिर्फ गैर अखलाकी तौर पर मेरे मौक्कल पर दबाव डाला, बल्कि गालम गलोच भी की और साथ में उन पर बेवजह हाथ भी उठाया। योर ऑनर, सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करना कानून इसकी नफी करता है। अदालत सबूत और गवाहों पर यकीन करती है, जबकि पुलिस और जोई बर्न साहब की फैमिली के पास मेरे मौक्कल के खिलाफ कोई सबूत और गवाह मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक मेरी अदालत से यही अपील है कि यजीन एडम यानी मेरे मौक्कल की फौरी जमानत मंजूर की जाए। वो जज साहब से दरख्वास्त करते हुए यजीन की जानिब बढ़ी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई मिस्टर जस्टिन। जज साहब ने जैना को अपनी बात मुकम्मल करने का इशारा किया। योर ऑनर, मैं कुछ सबूत अदालत में पेश करना चाहूँगी। क्या आपकी इजाज़त है? आप आगे बढ़ सकती हैं। इजाज़त मिलते ही जैना अपने डेस्क पर वापस आई, फिर अपनी फाइल से 2-3 सफ़े निकाल कर जज के स्टेज की जानिब बढ़ाए। यजीन को समझ नहीं आई थी कि वो क्या सबूत पेश करने जा रही है, मगर उसे यकीन था कि जैना जो कर रही है वो सही ही होगा।
اسے بس جینا کی بات مانتے ہوئے خاموش رہنا ہے۔ یہ میرے موکل کے دوست اذلان خان کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق کل رات 8 بجے کے قریب اذلان خان نے جوئی برن صاحب کے اکاؤنٹ میں 2 ماہ کے کرائے کی رقم ٹرانسفر کروا دی تھی، جس چیز کی خبر میرے موکل اور جوئی صاحب دونوں کو تھی۔ وہ مہارت کے ساتھ آخری جملے میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے بولی۔ یزین نے پلٹ کر اذلان کی جانب دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر بس مسکرا دیا۔ اسے کیا لگا تھا کہ وہ پریشان رہے گا اور اس کے دوستوں کو اس کی فکر نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ وہ حیرت کے مارے کبھی جینا کو تکتا، کبھی اذلان کو۔ جینا نے دوسرا کاغذ جج صاحب کی جانب بڑھایا۔ نیچے بیٹھے کلرک نے کاغذ پکڑ کر جج کو تھمایا۔ یور آنر، تقریباً کل رات 9 بجے کے قریب جوئی برن صاحب کو اس ہوٹل کے اندر دیکھا گیا تھا، جبکہ میرے موکل کل شام 7 بجے ہی اپنی لائبریری بند کر کے گھر واپس جا چکے تھے۔ جوئی برن صاحب کو ان کا کرایہ مل چکا تھا، تو میرے موکل اور جوئی برن صاحب کے بیچ ایسی کوئی تلخ کلامی باقی نہیں رہتی جس کی بنا پر میرے موکل پر شک کیا جائے۔ لہٰذا میں عدالت سے اپیل کروں گی کہ میرے موکل کی ضمانت فوراً منظور کی جائے۔ میں مزید کچھ اور بھی کہنا چاہوں گی اور آنر، اجازت ہے؟ جج صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسی آدھی ادھڑی لاشیں جن کے آرگنز غائب ہوتے ہیں، ان کے ملنے کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ان کے پیچھے بھی وہی گینگ شامل ہے جو آج سے کئی سال پہلے بچوں کو اغوا کر کے ان کے آرگنز نکلنے میں ملوث تھا۔ ریڈ ویلویٹ ایک ایسا گینگ ہے جو آج بھی آزاد گھوم رہا ہے۔ میری پولیس سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نااہلی پر غور کریں اور اصل ملزمان کو پکڑنے پر دھیان دیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ چند لمحوں کے بعد جج صاحب بولنا شروع ہوئے۔ تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے ناٹ پروون یعنی جرم ثابت نہیں ہوا کہہ کر یزین کو فوراً رہا کرنے کا نوٹس جاری کیا۔ لیکن جب تک جوئی قتل کیس حل نہیں ہو جاتا، یزین ایڈنبرا سے باہر نہیں جا سکتا، اور پولیس کیس کی تفتیش کے دوران یزین کو کسی بھی وقت پولیس اسٹیشن بلا کر سوال جواب کر سکتی ہے۔ وہ عدالت سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ اب آزاد تھے۔ اس نے ٹھنڈی فضا میں کھل کر سانس لی۔ جینا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اسے ایک اور مشکل سے بچا چکی تھی۔ وہ اسے ہر بار ہر مشکل سے بچا لیتی تھی۔ وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ اذلان سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یزین کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں رک گئے۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ یزین جھٹ سے اس کی جانب لپکا، پھر بنا کچھ کہے اس نے اذلان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اذلان حیران کھڑا رہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ اس نے جینا کی جانب دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ کر کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ تھینک یو اذلان۔ جواب میں اذلان نے بھی اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا لیں۔ کم سے کم اس نے اذلان کو اپنا دوست تو تسلیم کیا۔ رات ہوتے ہی ایڈنبرا میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ چاند آسمان پر تمام روشنی سمیٹے چمک رہا تھا۔ اس کی گاڑی یزین کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی جینا ان دونوں کو گڈ بائے کہتے ہوئے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آج کافی تھک چکی تھی۔ جاتے ساتھ اس نے سونے کا ارادہ کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا جیمز سے ہوا، مگر آج جینا کو دیکھ کر وہ فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چلو ایک بلا تو ٹلی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پورشن کا لاک کھول کر اس نے پہلا قدم اندر رکھا۔ باہر کی سردی کے آگے اسے اپنا پورشن قدرے گرم محسوس ہوا۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر گراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اذلان یزین کو دروازے تک چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ اس نے آج رات اس کے ساتھ رہنے کی پیشکش کی تھی، لیکن یزین نے منع کر دیا۔ وہ کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے ارد گرد چھائی خاموشی سکون بخشنے لگی۔ لونا کو اذلان دن میں ہی گھر چھوڑ گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ یزین کے اوپر چڑھ کر لاڈ کرنے لگی۔ یزین نے اسے پیار بھرا بوسہ دیا، پھر اسے نیچے زمین پر چھوڑ دیا۔ اب وہ پورے گھر میں کودتی پھر رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ہاتھ میں تھاما اور سیدھا اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر یزین سیدھا اپنی اسٹڈی ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔
سامنے بیلکنی کی کھڑکی کا شیشہ وسط سے ٹوٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور سے اس پر پتھر مارا ہو۔ اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا جب اس نے اپنے بیڈ پر ایک 4 انچ موٹے گول پتھر کو پایا۔ وہ فوراً سے بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ کل صبح کے بعد وہ اب اپنے کمرے میں آئی تھی۔ رات وہ کیفے میں ہی رکی تھی۔ ہاں، دن میں وہ گھر آئی تھی، مگر وارڈروب میں کپڑے بدل کر سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی تھی۔ نہ جانے یہ پتھر کون کس وقت ادھر مار گیا تھا۔ پتھر کے ساتھ ایک سیاہ کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کاغذ پتھر کے اوپر سے اتارا۔ یزین کی اسٹڈی ٹیبل پر مختلف کتابیں ایک ترتیب سے سجی ہوئی تھیں۔ پاس پڑا لیمپ بند تھا، جس کو اس نے جلایا تو کمرے میں مدھم مدھم روشنی پھیل گئی۔ اس نے وہ لیمپ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سیاہ کاغذ پڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے وہی ہو سکتا ہے۔ سیاہ کاغذ ملنے کا مطلب، یعنی اس کا شک درست تھا۔ اس نے کاغذ ہاتھ میں تھاما۔ جینا نے کاغذ کھولا۔ اس پر سرخ الفاظ میں کچھ لکھا ہوا تھا، یوں کہ یہ سرخ الفاظ کسی کے خون سے لکھے گئے ہوں۔ کاغذ پر لکھا پیغام کچھ یوں تھا: ٹو جینا ایلیسٹر، I have shielded you from all others' grasp, that only I may draw your final breath. Now, hide where you will, I'll find you, for shadow dwells everywhere, and I am one of them. I have marked your breath, little fox. I am ever so near. زیان یزدان۔ جینا ایلیسٹر، میں نے تمہیں سب کی گرفت سے بچایا تاکہ تمہاری آخری سانس صرف میں لے سکوں۔ اب جاؤ، چھپ جاؤ جہاں جی چاہے، مگر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ ذل ہر جگہ بستا ہے اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ تمہاری سانسوں پر میرا نشان ہے، لٹل فاکس، اور میں بہت نزدیک ہوں۔ زیان یزدان۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہی۔ وہ اب سب سمجھ رہی تھی، وہ سب جان گئی تھی۔ جو شخص اسے بار بار بچانے آ رہا تھا وہ اس کا محافظ نہیں تھا، وہ ایک ذل تھا جو کب سے اس کے پیچھے تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے ساتھ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک جنگ کا اس نے آغاز کیا تھا، اپنے اور ڈیمن کے درمیان۔ ایک جنگ کا آغاز آج ہوا تھا، زیان اور اس کے درمیان۔ وہ کتنی جنگیں لڑے گی، کس کس سے اپنی جان بچائے گی، لیکن وہ خود کو بچا لے گی۔ وہ اس بقا کی جنگ میں تنہا تھی۔ وہ تنہا ہی کافی تھی، کیونکہ جینا ایلیسٹر کو راستے بنانے آتے تھے۔ دوسری جانب یزین کاغذ کھولے بیٹھا اسے بار بار پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ پر لکھا تھا: For all eternity, I shall guard you, twin. زیان یزدان. Your undying protector, the shadow who dwells beside you, ever watching, ever near. ازل سے ابد تک میں تمہاری نگہبانی کروں گا، ہم نفس، زیان یزدان، تمہارا لافانی محافظ، وہ ذل جو تمہارے پہلو میں بسیرا کیے ہوئے ہے، ہمیشہ دیکھتا ہوا، ہمیشہ قریب۔ وہ اس پیغام کو پڑھ کر حیران نہیں ہوا تھا، وہ پہلے ہی جان گیا تھا کہ جوئی کا قتل کون کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی دراز کھولی، اندر موجود لاکر میں چابی گھمائی۔ لاکر کھلا تو سامنے ایسے کئی سیاہ کاغذ پڑے تھے۔ اس نے یہ پیغام بھی ان کے ساتھ رکھ کر لاکر کو بند کر دیا۔ زیان کون ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا، وہ واقعی نہیں جانتا تھا، مگر وہ ہر بار اس کی حفاظت کیوں کرتا تھا؟ ایسے کئی سوال اسے سالوں سے تنگ کر رہے تھے۔ زیان اس کا کیا لگتا ہے؟ یہ راز ہمیشہ کی طرح راز ہی رہ گیا۔ اگلے روز سیاہ بادلوں نے پھر سے ایڈمبرا پر قبضہ کر ڈالا۔ ہر سو چھائی سیاہی کسی طوفان کا اندیشہ دیتی تھی۔ ماحول میں سنسنی پھیل چکی تھی۔ جینا اب ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ زیان ہو یا ڈیمن، وہ کسی کے آگے ہار نہیں مانے گی۔ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ اسے پورا کر کے رہے گی۔ موت کا سایہ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور وہ روز موت کو کہہ دیتی، نہیں، آج نہیں۔
وہ لڑے گی ہر چیز سے، ہر آفت سے وہ راستے بنائے گی اپنا بدلہ لینے کے لیے. وہ اپنی جان بچائے گی ہر سائے سے، ہر ذل سے. دوسری جانب اندھیرے میں ڈوبا وہ شخص اپنے پہلے حملے کی تیاری کر رہا تھا. بس ایک شکار باقی تھا، اس کے بعد جینا ایلیسٹر کی باری تھی. وہ جس بساط کی ملکہ بننا چاہ رہی تھی، بھلے وہ بساط ڈیمن نے بچھائی تھی، مگر اب اس پر راج زیان کرنے والا تھا. اس سے پہلے کہ پیادے اس کے خلاف ہوں، وہ اپنی چال چل کر بساط کو پلٹنا چاہتا تھا. اب اس بساط کا بادشاہ وہ بنے گا، اور رانی، اس کا کیا کرنا ہے وہ خوب جانتا تھا، کیونکہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی جب شطرنج کی رانی اس کے پاس ہوگی. کہانی کا تیسرا کردار یزین ایڈم اب تک اپنی ذات میں بسے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش میں مگن تھا. اس کی یہ پیچیدہ سی زندگی کب صحیح ہوگی، کب وہ ایک عام انسان جیسی پرسکون اور خوشیوں سے بھری زندگی گزارے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا. ہاں، زندگی میں کبھی اجالا اور کبھی اندھیرا ہوتا ہے، مگر اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ اجالے اس سے ناراض ہو گئے ہیں. کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی اسے دکھائی نہیں دیتی تھی. وہ تھک رہا تھا، ہار رہا تھا، ٹوٹ بھی رہا تھا، لیکن اس کی ذات کے بکھرے حصوں کو سمیٹنے والا تھا ہی کون؟ دل میں جینا نام کا ایک دیا جل رہا تھا، محبت کا دیا. مگر دیے زیادہ دیر جلتے نہیں ہیں، وہ اندھیری رات کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے. ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا اور سب ختم. رات کی تاریکی میں گلی ویران پڑی تھی. وہ دونوں ٹریک سوٹ پہنے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے. درمیان میں لگی نیٹ ہوا میں جھول رہی تھی. دونوں اپنی زندگی کی پریشانیوں کو بھلانے کے لیے پرانے دنوں میں واپس جا چکے تھے. ان کا سب سے پسندیدہ کھیل جو وہ اکثر ہی رات کو کھیلتے تھے. یزین ٹاس ہار چکا تھا، یعنی سروس کی باری جینا کی تھی. اس نے شٹل کو ریکٹ کی مدد سے اچھالا. دوسری جانب کھڑا یزین اپنی جگہ سے ہلے بنا شٹل نیٹ کی دوسری جانب پھینک چکا تھا. ان دونوں کو کھیلتے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ یزین پہلے ہی جانتا تھا کہ جینا کی سروس کروانے پر شٹل کس جانب آئے گی. وہ دونوں ہی بے حد تیزی کے ساتھ ریکٹ کھیلنے میں مصروف تھے. چاندنی رات کے نیچے ان کا کھیل کافی دیر تک چلتا رہا. گھنٹوں بعد تھک ہار کر وہ دونوں یزین کے گھر میں داخل ہوئے. ریکٹ اور نیٹ دروازے کے پاس رکھ کر دونوں صوفے پر آ کر گر پڑے. یزین، ایک کپ کافی تو بنا دو پلیز، وہ پھولی ہوئی سانس کو بحال کرتے ہوئے بولی. عزام دنالدن، میرے منہ کی بات چھین لی تم نے. یزین کے ترکش زبان میں جواب دینے پر جینا نے کوئی جواب نہیں دیا. یزین کافی کا دیوانہ تھا، اسی لیے جھٹ سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھا. جینا ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور داخلی دروازے کی جانب بڑھی. یزین کافی پھینٹنے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے جینا کے اٹھنے کا اندازہ ہی نہ ہوا. اس نے ریکٹ اور نیٹ دروازے کے پاس سے اٹھائی، پھر سیڑھیوں کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے سے اسٹور روم کا دروازہ کھولا. اندر گھپ اندھیرا تھا. یہ کمرہ بس سیڑھیوں کے نیچے والے حصے تک محدود تھا. جینا نے بے دھیانی میں نیٹ اور ریکٹ اندر پھینکے، پھر دروازہ بند کر دیا. یکدم اسے کچھ محسوس ہوا، کچھ عجیب. اس کی چھٹی حس نے ایک اشارہ کیا. غیر ارادی طور پر اس نے دروازہ دوبارہ کھولا، دروازے کے ساتھ لگے بورڈ کا بٹن دبایا. سنہری روشنی اس چھوٹی سی جگہ میں پھیلی. اندر اڑتی دھول اور مٹی کے باعث اسے چھینکیں آنے لگیں. چھینکوں کی آواز سن کر یزین اس کی جانب تیزی سے بڑھا. کیا ہوا جانا، ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ جانا اسٹور روم کے فرش پر بنے چھوٹے سے چور دروازے کو سن کھڑی گھور رہی تھی. یزین یہ دروازہ تہ خانے کا ہے. یزین نے اس بات میں سر ہلایا. اسے تالا لگا ہوا ہے. یزین، اس کی چابی کدھر ہے؟ وہ دروازے پر لگے تالے کو بغور دیکھ رہی تھی. اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے. اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، سانسیں ناہموار ہو گئیں. تو پھر کس کے پاس ہے؟ اس نے یزین کے چہرے کے اڑتے رنگ کو دیکھا. زیان کے پاس، وہ پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا. اور یہ سنتے ہی جینا کو دھچکا لگا. باب سوم، شکارگر. وہ بیڈ پر کمر کے بل لیٹا کچھ گنگنا رہا تھا.
چہرے پر اطمینان طاری تھا، آنکھیں پرسکون تھیں، کمر پر بنا سانپ والا ٹیٹو اس کا پہرا دے رہا تھا۔ گردن کے پچھلے حصے کا زخم دن بدن مزید سرخ ہوتا جا رہا تھا، ہونٹ خون میں لت پت تھے۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ کے گرد زبان پھیر کر خون صاف کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے نیچے فرش پر بیٹھی بن آواز کے رو رہی تھی، یوں کہ اس کی سسکیوں کی آواز بھی کوئی سن نہ پائے۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے جیسے کسی نے زبردستی انہیں کھینچ کھینچ کر آپس میں الجھا دیا ہو۔ ہونٹوں پر لگی سرخی پورے منہ پر پھیل چکی تھی، آنکھوں کا مسکارا آنسوؤں کے ساتھ بہہ چکا تھا، مگر اسے اس سب کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھاتی سے ذرا نیچے بنے زخم پر رکھے ہوئے تھی۔ زخم سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو زخم نمودار ہوا، لیکن وہ کوئی زخم نہیں تھا۔ اس کی جلد پر کسی کے دانتوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بڑی بے دردی کے ساتھ چک کاٹا ہو۔ اور یہ کام بیڈ پر پرسکون انداز میں لیٹے اس درندے کے سوا کون کر سکتا تھا؟ Your blood tastes better than I had imagined. تمہارے خون کا ذائقہ میری سوچ سے کہیں بہتر ہے، وہ میٹھی میٹھی نیند کے نشے میں مدہوش ہوتے ہوئے بولا۔ آونا آواز کے ساتھ رونے لگی، پھر اچانک اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہیں وہ شیطان اس کی آواز سن کر دوبارہ نہ اٹھ جائے اور پھر سے اسے اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا دے۔ میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ وہ کئی سالوں سے یہ سب سہتی آ رہی تھی، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، میں ڈیرن سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اس نے مڑ کر ڈیرن کی جانب دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ کیا وہ اس کے چنگل سے بچ کر نکل جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ رات کی سیاہی میں بڑھتے اس کے تیز تیز قدم تھم گئے۔ دھند میں لپٹا ایک چھوٹا ریسٹورانٹ اس کے سامنے موجود تھا۔ ریسٹورانٹ اور اس کے ارد گرد موجود تمام دکانیں بند تھیں۔ یہ چند دکانیں شہر سے دور جنگل کے قریب واقع تھیں، جہاں سے موٹر وے قریب تھی۔ عام طور پر مسافر یہاں آ کر خریداری وغیرہ کرتے تھے، لیکن شدید دھند پڑنے کے باعث موٹر وے بند تھی، گو کہ اس وقت وہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ اس نے کمر پر سفید بوری لادی ہوئی تھی جو کہ خون میں رنگی ہوئی تھی، اور ایک ہاتھ میں کلہاڑی تھامی ہوئی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ جسم پر اوڑا سیاہ چوغا ہوا میں لہرا رہا تھا، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے ریسٹورانٹ کے پچھلے حصے کی جانب آ کر رکا۔ اس حصے میں کوئی بھی اسٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی تھی، یعنی مکمل سیاہی کا راج تھا۔ زیان نے آگے بڑھ کر کلہاڑی کھڑکی کے شیشے پر دے ماری، چھناکے دار آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ پھر وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوا۔ یہ ریسٹورانٹ کا کچن تھا۔ اندر جلتا چھوٹا سا بلب ہلکی ہلکی روشنی بکھیرے ہوا تھا۔ کچن کی ایک جانب قیمہ بنانے والی مشین موجود تھی۔ اس نے بوری کندھے سے اتار کر شیلف پر رکھی، پھر اس کا منہ کھول کر شیلف پر انڈیلا۔ بوری میں سے انسانی جسم کے کئی ٹکڑے نکلے جن کے اوپر کی جلد غائب تھی۔ گوشت اور ہڈیوں کے ڈھیر سے رسنے والا خون شیلف پر گرنے لگا۔ زیان نے قیمہ بنانے والی مشین کو آن کیا۔ مشین کے بائیں جانب ایک ٹنل جیسا راستہ تھا جہاں سے گوشت ڈالا جاتا تھا اور نیچے دائیں جانب سے گوشت کا قیمہ بن کر نکلتا تھا۔ اس نے شیلف سے چند گوشت کے ٹکڑے اٹھائے اور پھر انہیں مشین کے اندر ڈالا۔ چند لمحوں میں ہی جسم کے ان تمام حصوں کا قیمہ بن کر مشین سے باہر نکلنے لگا۔ اس نے باقی ٹکڑے بھی مشین میں ڈالے۔ اب وہ مشین کے دائیں جانب پڑی قیمے والی ٹرے کی جانب دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں مستی اتر آئی۔ زیان نے وہ ٹرے اٹھائی، پھر کچن کی دوسری سمت پڑے ڈیپ فریزر کی جانب جلدی جلدی قدم بڑھائے۔ ڈیپ فریزر کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا، وہاں رکھا قیمہ جمع ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اٹھا کر ڈیپ فریزر میں انڈیل دی۔ اگلے پل اس کا ایک زوردار قہقہا فضا میں گونجا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی۔ وہ ان سرمئی نگاہوں کو بے حد غور سے دیکھ رہا تھا، پھر تصویر دوبارہ جیب میں ڈالی۔ اس کا اگلا شکار وہی تھی۔ شیلف اور مشین وغیرہ صاف کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ صبح کا سورج نکلتے ہی ریسٹورانٹ میں چند لوگ بیٹھے نظر آئے۔
کچن کی پچھلی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ بات مالک اور وہاں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان ہی رکھی گئی۔ ڈیپ فریزر میں رکھے قیمے کی پیٹیز بنائی جا چکی تھیں اور اب انہیں برگر کے اندر لگا کر تمام لوگوں کو پیش کیا جا رہا تھا۔ زیان کے پاس، وہ پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا، اور یہ سنتے ہی جینا کو دھچکا لگا۔ کون زیان؟ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا یزین زیان کو جانتا تھا؟ میں نہیں جانتا جینا۔ وہ اچانک ہی بچوں کی طرح رونے لگا۔ یزین، مجھے بتاؤ کہ زیان کون ہے اور تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر رکھ نہ پائی۔ میں نہیں جانتا جینا، میں نہیں جانتا۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ یزین، تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ وہ دبا دبا چلائی۔ وہ سہم سا گیا۔ سانسیں ناہموار ہو گئیں۔ جینا، میں سچ 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 کہہ رہا ہوں۔ اس نے جینا کی جانب دیکھا جو کہ کافی الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جینا نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہ کچھ تو چھپا رہا تھا۔ یزین، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، مجھے سب سچ بتاؤ۔ وہ سرد نگاہوں کے ساتھ یزین کو گھورنے لگی۔ چہرے کی سختی بڑھ گئی۔ جینا، اس کے لب تھر تھرائے۔ اب کی بار مجھے کوئی جھوٹ نہیں چاہیے۔ یزین آواز کے ساتھ رونے لگا۔ دسمبر کی شدید سردی کے باوجود بھی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر جینا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ یزین کے ساتھ اس نے کبھی بھی سخت لہجے میں بات نہیں کی، اور آج یزین کی زبان سے زیان کا نام سنتے ہی شاید وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اچھا، ادھر آؤ، بیٹھو۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے یزین کا ہاتھ تھاما۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا۔ جینا نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھایا اور پھر خود اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ وہ تھوڑی دیر تک اس کی کمر تھپ تھپاتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچن سے ایک گلاس پانی لانے کے بعد وہ اپنی جگہ پر واپس آ کر بیٹھی۔ یزین چپ ہو چکا تھا، مگر اب تک اس کی سسکیوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ جینا نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پانی پلایا۔ چند لمحے بعد اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ خود ہی بولنا شروع ہو گیا۔ زیان میرا محافظ ہے، وہ مجھے دنیا کے تمام درندوں سے بچاتا ہے۔ جوئی کا قتل بھی اسی نے کیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک جس شخص نے بھی مجھے ستایا ہے، زیان نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، اور جاننے کی کوشش کی تو اس کی آواز ایک بار پھر رہاسی ہو گئی۔ تو کیا ہوگا یزین؟ اب کی بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ خوف کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا یزین، تم اسے نہیں جانتی۔ کاش وہ اسے بتا پاتی کہ وہ زیان کو جانتی ہے۔ تہ خانے کی چابی اس کے پاس کیوں ہے؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تہ خانے کی چابی اس کے پاس ہے، اور اگر میں وہاں گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ زیان کے تصور سے بھی ڈر گیا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر جینا خود بخود خاموش ہو گئی۔ جینا اپنے گھر جا چکی تھی، مگر یزین وہیں لاؤنج میں اکیلا بیٹھا رہا، کسی گہری سوچ میں گم، ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی اپنی سانسیں تھامے خاموش بیٹھا، پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ فرش کو تک رہا تھا۔ ایک دم لاؤنج کی تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ تاریکی ہر طرف راج کرنے لگی۔ پھر کسی کے قدموں کی چاپ نے لاؤنج میں پھیلی خاموشی کا تسلسل توڑا۔ لونا ڈر کے مارے صوفے کے نیچے جا چھپی۔ وہ آ گیا تھا، اور آتے ہوئے مین سوئچ بورڈ بھی بند کر کے آیا تھا، کیونکہ اسے اندھیرے ہمیشہ سے پسند تھے۔ یزین کی تھمی سانسیں اکھڑنے لگیں، ٹانگیں لاشعوری طور پر ہل رہی تھیں۔ اس نے اپنی نگاہیں فرش سے نہیں اٹھائیں۔
وہ سامنے صوفے پر یزین کے مقابل آ کر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، ہاتھ میں تھامے چاقو کی نوک یزین کی جانب کی۔ اس کا سیاہ ٹوغا لاؤنج میں چھائی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ سانسیں پھول رہی تھیں، جسم بے ترتیب کانپ رہا تھا، خوف کی ایک لہر بدن میں دوڑی۔ میں نے جینا کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے خود ہی سب اگل گیا۔ مگر میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں یزین، میں تو بس تم سے ملنے آیا ہوں۔ وہی سرد بھاری اور دل دہلا دینے والی آواز جو کہ یزین کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی سب بتا دیا مجھے۔ مجھے 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 معاف کر دو۔ میں آئندہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کے سامنے ایک لفظ ادا کرنا بھی یزین کے لیے مشکل تھا۔ وہ رو دینے کو تھا۔ پسینے میں بھیگتے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ عین واضح تھی، مگر یزین کے برعکس وہ بڑا پرسکون سا بیٹھا تھا، چہرے پر البتہ غصہ طاری تھا۔ زیان کی ڈکشنری میں معافی جیسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تم نے اس لڑکی کو کیا بتایا ہے میرے بارے میں؟ اس کے مزید قریب آ رہا تھا۔ کچھ نہیں بتایا، سچ میں۔ مجھ سے جھوٹ مت بولنا یزین، سچ سچ بتاؤ سب۔ تمہاری آخر اس لڑکی سے کیا بات ہوئی ہے؟ وہ زور سے غرایا۔ میں نے صرف تمہارا نام بتایا ہے اسے، اور یہ کہ تم میری حفاظت کرتے ہو، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، وہ بار بار تھوک نگلتے ہوئے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ کہا تھا میں نے کہ میرے متعلق تم کبھی بھی کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ تم نے پہلے بھی ایک دفعہ یہی حرکت کی تھی۔ وہ غصے میں اپنے آپے سے باہر ہونے لگا۔ یزین کی روح تک کانپ اٹھی۔ اسے لگا کہ مزید اگر اس نے زیان کی باتیں سنی تو اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ مزید اس کے قریب آیا، چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھی۔ یزین کا سانس وہیں تھم گیا، جسم کسی مجسمے کی طرح اکڑ گیا۔ آئندہ اگر تم نے میرے متعلق کسی سے بھی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مت بھولو بچپن سے لے کر آج تک تمہاری حفاظت میں کرتا آیا ہوں۔ بدلے میں صرف تم سے ایک چیز مانگی تھی، صرف ایک چیز۔ یزین اپنی نظریں ڈرتے ہوئے چرانے لگا۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ یہی کہ بس میرا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گے۔ اگر اپنی اور اس لڑکی کی جان قیمتی ہے تو آئندہ اپنی زبان بند رکھنا۔ میں خیال رکھوں گا۔ کھپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ اس نے ایک جملہ مشکل سے ادا کیا۔ زیان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ یزین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی ایک ایک رگ پھٹ جائے گی اور وہ یوں گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زیان کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں ہر طرف پھیلی روشنی اسے راحت بخشنے لگی۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور پھر اسے گھر کے پچھلے حصے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔